बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा में आज की अच्छी बात। बुराई कश्ती में सुराख की मानंद है, जो छोटा हो या बड़ा एक दिन कश्ती को डिबो ही देती है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि अच्छे और नेक काम करें। प्रोग्राम जायज़ा में आज जिन खबरों पर डिस्कशन की जाएगी वो आपसे शेयर कर लेते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब का कामयाब यूएई का दौरा, उसके बाद वो कुवैत पहुंच गए जहां पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। इस पर बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवा दें। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुबशर मुनव्वर साहब, डीन फैकल्टी ऑफ कॉमर्स यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार खालिद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अली मुस्लिम साहब, अली साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। किस तरीके से डॉक्टर साहब हम बात कर रहे हैं, अभी प्राइम मिनिस्टर के जो दौरा किया उन्होंने यूएई का, और उसके बाद अब कुवैत पहुंच के कैसे देख रहे हैं, क्योंकि माशी चैलेंजेस का हमें बहुत सामना है, लेकिन इस दौरे के हवाले से अगर हम बात करें तो मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से जो है वो दस्तखत हुए जो है, या तवानाई, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, फूड सिक्योरिटी और जो सरमायाकारी पाकिस्तान में आएगी। जी देखिए जी, इस वक्त जो इकॉनमी को देखिए, इस वक्त हमारा जो चैलेंज है सबसे बड़ा वो है ही इकॉनमी का चैलेंज है। और बेसिकली हमें ज़रूरत है फॉरेन एक्सचेंज की जी। और फॉरेन एक्सचेंज के हवाले से हमने कुछ ऐसे भी एग्रीमेंट्स किए हैं, और ख़ास तौर पे जो आईएमएफ के जो प्रेशर्स में जो जिसकी वजह से इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स आए हैं इकॉनमी के ऊपर और चीज़ें महंगी हुई हैं। और आपने देखा कि वो कैसे एक बिलियन डॉलर भी कैसे इकट्ठा हुआ। जी। तो अब ये जो अभी आई है न्यूज़ यूएई के दौरे के हवाले से, तो वो 20 से 25 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट्स हैं। और ज़ाहिर है कि ये एकदम तो नहीं हो गई, इसके पीछे बहुत प्रिपरेशन और बहुत बड़ा होमवर्क था। और ये जो निगरान हुकूमत है इसके ऊपर बड़ी देर से काम कर रही थी कि यूएई से और सऊदी अरेबिया से ख़ास तौर पे जो इन्वेस्टमेंट्स है उसके हवाले से, इन्हीं सब के लिए वो बनाया गया जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनी है। वो भी इसलिए बनी है क्योंकि पाकिस्तान में जो बिज़नेस है, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के जो मेयार हैं उसमें पाकिस्तान का कोई बड़ा अच्छा स्कोर नहीं है, और बहुत सारे परमिशंस चाहिए हैं बहुत सारे महकमों से। तो मैं समझता हूँ कि ये जो काउंसिल बनी है इसने बड़ा रोल प्ले किया है चीज़ों को आसान करने में, और फिर ये फाइंड आउट करने में कि कहाँ इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। ये तो हमने हमेशा सुनते रहे हैं कि जी इन्वेस्टमेंट आ रही है, सऊदीया इन्वेस्ट करना चाह रहा है, यूएई इन्वेस्ट करना चाह रहा है, लेकिन प्रोजेक्ट्स क्या हैं? जी, प्रोजेक्ट्स का बनाना जिसमें इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिव हो उन मुल्कों के लिए जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और फिर उसका समर जो है पाकिस्तान की इकॉनमी को भी मिले, जिससे हमारी जीडीपी ग्रोथ हो, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट हो, और ख़ास तौर पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए। तो इससे ये विन विन सिचुएशन है बुनियादी तौर पे। इससे एक तो जो हमारी डॉलर्स की कमी है वो पूरी होगी, बिकॉज इकॉनमी का जो हल है वो कर्जों में नहीं है, वो बुनियादी तौर पे इन्वेस्टमेंट में है। इन्वेस्टमेंट आएगी तो उससे आपकी एम्प्लॉयमेंट भी आएगी, उससे जो फॉरेन एक्सचेंज डेफिसिट है वो कम होगा, और इन्फ्लेशन जो है उसमें कमी आएगी, जीडीपी बढ़ेगी जी, और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता उसका टिकल डाउन इफेक्ट आएगा जी, और आम आदमी की पर कैपिटा इनकम को बढ़ाने में भी वो उसका फ़ायदा होगा। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, इसमें सबसे अहम बात यह है कि जब इन्वेस्टमेंट आती है तो लोगों को अब बात दुरुस्त करें कि रोज़गार के मौके भी मिलते हैं, फिर मुख्तलिफ शोबों में है, वहाँ पे स्किल्स अपने इस्तेमाल कर सकते हैं, तो स्किल भी लोगों में डेवलप होगा। जी देखिए, वो तो फिर अब जैसे ये तो एक मार्केट मैकेनिज्म है। देखिए आजकल चूँकि हमारा ताल्लुक जो है वो तालीम से है जी सर, तो अब हम देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं उनकी कोशिश है कि आईटी से रिलेटेड तालीम हासिल करें जी, क्योंकि आईटी की में रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। सही। तो जब बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आती हैं तो अपने साथ साथ वो स्किल सेट जो रिक्वायर्ड है वो भी उसकी भी रिक्वायरमेंट्स मुख्तलिफ होती हैं, और फिर उसी को सामने रख के जो फोकस होता है और लोग अपनी जो स्किल डेवलपमेंट करते हैं, और ताकि एम्प्लॉयमेंट के मौके ज़्यादा मिल सकें। अभी जैसे पीछे हमारा बहुत अच्छा चल रहा था सी पैक के साथ जी जी, तो यूनिवर्सिटियों से भी सैकड़ों की तादाद में जो स्टूडेंट्स हैं उनको सेलेक्ट करके चाइना भेजा गया जी,
جو کہ مختلف انہوں نے کوالیفیکیشنز بھی حاصل کی، اور پھر بہت سارے جو بچے ہیں وہ لینگویج سیکھنے کے لیے گئے، بیکاز بہت ساری چائنیز کمپنیز یہاں پہ آ رہی تھیں جی، تو وہ کسی وجہ سے وہ رک گیا، اور وہ اب ریزیوم بھی ہو رہا ہے. تو اسکل سیٹ کی ریکوائرمنٹس مواقعوں کے ساتھ ساتھ ہے، صحیح، اور ہمارے پاس الحمدللہ ایسے انسٹیٹیوٹ، یونیورسٹیز، کالجز موجود ہیں جو کہ ہر قسم کی ٹریننگ دے سکتے ہیں. صحیح. تو یہ ایک میں اور سمجھتا ہوں ٹیلنٹڈ نوجوان ہے، یوتھ میں بڑی جو ہے ہماری وہ پوٹینشیل ٹیلنٹڈ ہے، قابل بہت لوگ ہیں. پوٹینشیل ہے، بہت جی، پوٹینشیل ہے. آئی کیو لیول بہت اچھا ہے، لوگ ہارڈ ورکنگ ہے. بس صرف یہ ہے کہ تھوڑا ہمارا جو میں ہمیشہ کہتا ہوں جو کرائسس ہے وہ مینجمنٹ کرائسس ہے. صحیح. تو الحمدللہ پریزنٹ گورنمنٹ جو ہے اس کو چیزوں کو اچھی طرح سے مینج کر رہی ہے، اور اب پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ وہاں سے کویت چلے گئے ہیں، اور کویت سے بھی امید ہے کہ اسی وہاں طرح پہ بھی کے مختلف ایگریمنٹس ایگریمنٹس جو ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بلینز آف ڈالرز کے ہیں، اور وہ سائن ہوں گے. اور جب یہ انویسٹمنٹ آنا شروع ہوگی تو یقیناً اس کا اکانومی پہ بہت اچھا اثر آئے گا. جی، ان خبروں کا بھی بڑا اچھا اثر آتا صحیح، ہے. بالکل ایک آپ دیکھیں نا پازیٹیو اسٹاک امیج ایکسچینج جو ہے وہ 60,000 کراس کر گیا، تو اس میں یہ خبریں ہیں کہ economy سرمایہ کی کاری strength پاکستان میں آ رہی ہے، اس کے اثرات ہوتے ہیں. جی اس کا پھر ٹکل ڈاؤن افیکٹ اکانومی میں ہر طرف آتا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے. کیسے دیکھتے ہیں نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب کا دورہ متحدہ عرب امارات، اور اس کے بعد اب وہ کویت پہنچ چکے ہیں؟ اور بالکل بات درست کریں کہ جب انویسٹمنٹ کی خبروں کی بات ہم کر رہے ہوتے ہیں، جو سرمایہ جس طریقے سے ایگریمنٹ ہوئے ہیں، جس طریقے سے بڑی سرمایہ کاری کرنے کا جو ہے وہ یو اے ای نے کہا ہے، تو یہ نگران حکومت کی بہت بڑی کامیابی ہے. دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں کہ نگران وزیر اعظم پاکستان کا پاکستان میں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لانے کے حوالے سے یہ ایک بڑا کامیاب دورہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ ہمیشہ سے جو یو اے ای، سعودی عرب اور دیگر جو گلف کے ممالک ہیں ان کے ساتھ جڑی ہوئی آپ کو نظر آئے گی. جب بھی پاکستان کی معیشت جو ہے وہ دباؤ کا شکار ہوئی، زر مبادلہ کے ذخائر کے مسائل پیدا ہوئے، تو ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ خاص طور پر یو اے ای اور سعودی عرب نے ایک بڑا اہم کردار ادا کیا. جیسے چند سال پہلے پاکستان کی معیشت کو دباؤ کا سامنا کرنا پڑا اور ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر انتہائی نچلی سطح پر چلے گئے، تو پھر یو اے ای اور سعودی عرب کی طرف سے جو ہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں جو ہے وہ ڈپازٹس جمع کروائے گئے، جی، جس پر پھر ہمارے زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں وہ بڑے ان میں اضافہ ہوا، وہ بڑے ہیں. یہ دراصل یہ جو دورہ ہے وزیر اعظم پاکستان کا، جس میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کے معاہدے اور ایم او یوز جو ہیں وہ یو اے ای میں جو ہیں وہ سائن ہوئے ہیں. یہ دراصل جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل ہے، جس میں پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت نے ایک ایجنڈا طے کیا تھا کہ پاکستان کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے جو ہے وہ پاکستان میں جو ہے وہ 100 ارب ڈالر کی جو ہے وہ سرمایہ کاری لانے کا جو ہے وہ منصوبہ جو ہے وہ بنایا گیا. اور یہ 2 سے 5 سال کے دوران یہ سرمایہ کاری کا ہدف جو ہے غیر ملکی سرمایہ کاری کا یہ حاصل کر لیا جائے گا. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں سب سے بڑی جو سرمایہ کاری ہوگی وہ سعودی عرب اور یو اے ای کی طرف سے ہوگی، اور اس کے ساتھ کویت، بحرین، قطر اور دیگر جو گلف کے ممالک ہیں وہ بھی جو ہیں وہ اس کے تحت پاکستان میں جو 4 سیکٹرز کا جو چناؤ کیا گیا ہے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے لیے، خاص طور پر ایگریکلچر سیکٹر کے اندر، اس کے ساتھ معدنیات کے اندر، توانائی کے شعبے کے اندر، انفارمیشن ٹیکنالوجی، آئی ٹی سیکٹر اور لائف سٹاک کے اندر جو ہے یہ بڑے پیمانے پر جو ہے وہ غیر ملکی سرمایہ کاری آئے گی. اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اس سرمایہ کاری کے جو اثرات ہیں وہ پاکستان کی معیشت پر جو ہیں وہ آنا شروع ہو چکے ہیں. اگر آپ کل دیکھیں تو پاکستان کی جو سٹاک مارکیٹ ہے اس میں ایک بوم آیا ہے، اور جو ایک نئی تاریخ ہے وہ رقم ہوئی ہے کہ 60,000 کا جو شیئر 100 شیئر انڈیکس ہے اس نے ایک نفسیاتی جو اپنی حد ہے وہ عبور کی ہے، اور ایک دن میں 919 پوائنٹ کا جو ہے وہ شیئر انڈیکس میں کل اضافہ ہوا، اور ایک دن پہلے جو ہے وہ 724-25 پوائنٹس کا جو ہے اب وہ اضافہ ہوا.
اور اس کے ساتھ جو ہے پھر ہماری جو کرنسی ہے اس میں بھی جو ہے پاکستانی روپے کی قدر میں بھی جو ہے وہ بہتری کے جو اشاریے ہیں وہ ملے ہیں. اور اس سے دوسری جو بات آپ کر رہے تھے پہلے روزگار کے حوالے سے, جی جی, اور اس سے یقیناً جب پاکستان کے اندر غیر ملکی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آتی ہے اور آئے گی تو اس سے یقیناً ٹیکنالوجی جو ہے جی وہ بھی پاکستان میں جو ہے وہ منتقل ہوگی, پاکستان میں آئے گی. اور اس سے جو ہے وہ ہماری جو ہنرمند ایچ آر ہے, لیبر ہے, مین پاور ہے, اس کے لیے بھی جو ہے وہ روزگار کے جو مواقع ہیں وہ بھی پیدا ہوں گے. اور ہمیں اپنی ایچ آر کو اس ٹیکنالوجی کے حوالے سے اور نئی انویسٹمنٹ کے حوالے سے اس کو بھی تیار کرنا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں علی صاحب, بالکل بات ٹھیک کہہ رہے تھے ڈاکٹر صاحب بھی اور خالد صاحب بھی, کہ اچھی خبروں کے اچھے اثرات بھی پڑتے ہیں, اسٹاک ایکسچینج بھی بڑھ گئی. اور لیکن جب ہم انویسٹمنٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یہ وزٹ اس لیے بھی بڑے امپورٹنٹ تھا اور بڑا کامیاب دورہ بھی رہا یو اے ای کا, کہ اس کے بعد اب کویت جو پہنچے تو اچھی خبریں آ رہی ہیں, لوگوں کا ایک اعتماد جو ہے وہ بڑھتا ہے. عمر بھائی دیکھیں, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جب گئی تو تب تک ایسے لگ رہا تھا کہ انویسٹر جو ہے وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے سے جھجک رہا تھا, چونکہ اس طرح لوگوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا. ڈیفالٹ ہونے کی باتیں بھی, ڈیفالٹ ہونے کی باتیں ہو رہی تھی. پھر جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی اس نے جو کرائسس دیکھا, پھر آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ جو تھا وہ بالکل لاسٹ اسٹیج پہ جا کے فائنل ہوا. اور اس کے بعد پھر جو سیاسی لحاظ سے پی ڈی ایم کو نقصان ہوا کہ وہ تمام چیزیں جو ان کو میکسیمم کرنی چاہیے تھی وہ ان کی مائنس میں چلی گئی, چونکہ ان کو ہر چیز میں ریٹس جو تھے وہ آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ کے مطابق دینا پڑے. پیٹرول کی قیمتیں بڑھانا پڑیں, بجلی کی قیمتیں بڑھانا پڑیں, ڈالر اوپر جا رہا تھا, وہ تمام چیزیں جو تھیں وہ کرائسس میں جا رہی تھی. پھر جب نگران سیٹ اپ آیا تو اس کے پاس تو اس طرح کا مینڈیٹ نہیں ہوتا جس طرح الیکٹڈ گورنمنٹ کے پاس ہوتا ہے, لیکن نگران سیٹ اپ نے جس طرح کام کیا ہے پچھلے 3-4 ماہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری چیزوں کو وہ اس طرح اپ کر رہے ہیں کہ جیسے پالیسیوں کا تسلسل بھی بڑی امپورٹنٹ چیز, وہ تو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, لیکن وہ بالکل اس بات پہ فوکس نہیں کر رہے کہ صرف ہم نے الیکشن کروانا. وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اس وقت کرائسس میں ہے, تو یہ نہ ہو کہ اس چیز پہ فوکس نہ کیا جائے تو بجائے اس بات کہ آپ الیکشن کرواتے آپ دیگر چیزوں کو کھو بیٹھیں. اب جو وزیر اعظم کا دورہ یو اے ای ہے, کویت ہے یا مشرق وسطیٰ کے ممالک میں وہ وزٹس کریں گے تو اس کے ثمرات ضرور آئیں گے, جس طرح چوئی صاحب بتا رہے تھے, جس طرح سر بھی بتا رہے تھے. جب ڈائریکٹ انویسٹمنٹ یہاں پہ آئے گی, جہاں پہ مختلف پروجیکٹ شروع کیے جائیں گے, یہاں پہ بزنس جو ہے وہ آئے گا, تو آپ کی ایچ آر جو ہے وہ یوٹیلائز ہوگی, لوگوں کو روزگار کے مواقع ملیں گے. اس طرح کے دعوے تو اس گورنمنٹ نے یا پچھلی گورنمنٹ نے نہیں کیے تھے کہ کروڑوں نوکریاں دی جائیں گی اور یہاں پہ لاکھوں گھر بنائے جائیں گے, لیکن جب آپ محنت کرتے ہیں تو اس کے ثمرات ضرور آتے ہیں. تو مشرق وسطیٰ ہمیشہ ہی پاکستان کا جو ہے صرف یو اے ای میں تقریباً 15 لاکھ سے 18 لاکھ جو ہیں وہ لوگ کام کر رہے ہیں, سعودی عرب میں لاکھوں لوگ کام کر رہے ہیں, کویت میں لاکھوں لوگ کام کر رہے ہیں, قطر, مسقط, بحرین, سب جگہ پہ دیکھیں نا آپ کے پاکستانیوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ وہاں پہ کام کر رہی ہے, اور یہاں پہ وہ اربوں ڈالر جو ہیں وہ سالانہ بھجواتے ہیں, جس سے آپ کو دیکھیں آپ کی چیزیں بہتر ہوتی ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہاں پہ انویسٹمنٹ ہوگی, یہاں پہ بزنس آئے گا تو خوشحالی آئے گی, لوگوں کو روزگار کے مواقع ملیں گے. جس طرح سی پیک کا کام شروع ہوا تھا تو بہت ساری یہاں پہ جو سڑکوں کے جال بچھائے جانے تھے, دیگر جو پروجیکٹ شروع کیے جانے تھے, تو اس میں سارے چائنیز ہی نہیں کام کر رہے تھے, آپ کی پاکستانی بہت زیادہ لیبر کام کر رہی تھی. اگر میں بات کروں سیف سٹیز کے حوالے سے, تو سیف سٹی بھی چائنا کی ایک کمپنی نے یہاں پہ بنایا, لیکن اس میں آپ کے ہزاروں لوگ جو ہیں وہ ابھی بھی کام کر رہے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی جگہ سے انویسٹمنٹ آئے گی تو اس کا فائدہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی پاکستان کو ہوگا. تو وزیر اعظم کا یہ جو دورہ ہے یہ بڑا زبردست دورہ ہے, اور اس میں جو ایگریمنٹس ہو رہے ہیں اس کے آنے والے دنوں میں بھی ثمرات آئیں گے. اور جس طرح چوئی صاحب بتا رہے ہیں, سر بتا رہے ہیں کہ سٹاک مارکیٹ بھی جو ہے وہ اوپر جا رہی ہے, تو جو اچھی خبریں ہوتی ہیں اس کا فائدہ الٹیمیٹلی ہم سب کو ہوتا ہے. جی بالکل. معاشی صورتحال پر جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے, لیکن وقت ہو رہا ہے بریک. ہم بات کریں گے سیاست کی. بیوقوف بنانا بڑا آسان ہے, اور یہ سمجھانا
کہ تمہیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے، یہ بڑا مشکل ہو گیا۔ ایک پولیٹیکل پارٹی یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم اب بھی حکومت میں ہم بات کریں گے حکومت کی، اپنی دنیا میں تھے اسی میں رہیں گے، اسی میں واپس چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ بات کریں گے معیشت کی، آئین کی، ریاست کی۔ یہ بھی لگتا ہے کہ جو میاں صاحب کے عزائم اور خواہشات ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی۔ پابندی لگائی جاتی ہے پی ٹی آئی پر، پھر انتخابات ہوتے ہیں تو پھر تو صاف شفاف نہیں ہوگی۔ جب بھٹو صاحب اسیسینیٹ بھی ہو گئے پھر بھی الیکشنز ہو گئے تھے۔ نیا ہوگا انداز۔ پی ٹی وی پہ کے میرے پہ سے یہ سوال کرو کہ بس کرو، چھوڑو۔ 7 بجے گوہر کے ساتھ، صرف پی ٹی وی نیوز۔ ویلکم بیک پروفیسر ڈاکٹر مبشر صاحب، ہم بات کریں ملک کی معاشی صورتحال کی تو آپ ایز بینگ اکانومسٹ کیسے دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیے جی، ابھی اس وقت تو اکانومی ہماری شرنکڈ ہوئی ہے، یعنی 0.6% جی ڈی پی جو ہے وہ شرنک ہوا ہے ایز کمپیئر ٹو دا لاسٹ ایئر۔ اس کی بے شمار وجوہات ہیں۔ ایک تو ڈالر کا جو کرائسس ہے اور ڈالر کی پرائز جو بہت زیادہ اوپر چلی گئی، پھر جو ہماری پروڈکشن ہے وہ بہت زیادہ امپورٹ بیسڈ ہے، یعنی ہم نے جو را مٹیریل منگوانے ہیں وہ سارے امپورٹ کرنے ہیں، مشینری ساری امپورٹ کرنی ہے، تو وہ ایل سیز نہیں کھل رہی تھیں، اس کا ایشو تھا۔ تو پروڈکشن تو کم ہوئی ہے اور اکانومی کی پریزنٹ سٹیٹ تو بہت اچھی نہیں ہے، لیکن خبریں اچھی ہیں۔ اور جب یہ اس طرح کی خبریں اچھی آتی ہیں تو پھر حالات بھی بہتر ہوتے ہیں۔ بالکل، بیکاز یہ ایک ٹکل ڈاؤن افیکٹ ہے، یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ جو انویسٹمنٹ ہے وہ کبوتروں کی طرح ہوتی ہے۔ صحیح۔ وہ آپ آتے تو ایک ایک کر کے ہیں، لیکن کوئی بری خبر آئے جائے تو کٹھے ہی اڑ جاتے ہیں۔ اچھا، لیکن اب اچھی خبریں آ رہی ہیں کم از کم۔ ہاں یو اے کا وزٹ، ہاں جی، انفارچونیٹلی وہ جو ایک ویو آف ٹیررزم چلی تھی اس میں، اس سے پہلے بے شمار کمپنیز کام کر رہی تھیں، لیکن وہ پھر ایک ایک کر کے سارے چلے گئے۔ اور یہاں پہ جو فقدان آیا اور یہ جو ہمیں ایک دم کرائسس نظر آیا وہ صرف ایکسپورٹ کا کرائسس نہیں تھا جی، اس کا یہ بھی کرائسس تھا کہ بہت سارے جو فورن کمپنیز تھی وہ یہاں سے چلی گئی تھیں۔ صحیح۔ لیکن اب چونکہ سارے اشاریے مثبت ہیں، خاص طور پہ جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ اسٹاک ایکسچینج، بیکاز اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ ایک بیرومیٹر ہے صحیح اکانومی کا، اس کو آپ کو پتہ چلتا اسٹاک ہے ایکسچینج میں بڑی تیزی آئی ہے، تو وہ جو تیزی ہے وہ ریفلیکٹ کر رہی ہے اکانومی میں بہتر آنے ہوتی والی ہوئی اکانومی کی تیزی کو۔ ٹھیک۔ تو اب جو فورن انویسٹمنٹس آ رہی ہیں، فورن انویسٹمنٹ جو ہے اس سے ایک اور بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوکل انویسٹمنٹ ہے وہ انکریج ہوتی ہے۔ صحیح۔ ادروائز جو بزنس مین ہے وہ کہتا ہے جی بینکوں میں پیسے رکھ لیں، یا وہ کہتا ہے پلاٹائزیشن کر لیں، پلاٹوں میں پیسے ڈال دیں، ریئل اسٹیٹ میں پیسے ڈال دیں، اور وہ رسک نہیں لیتا اپنی انویسٹمنٹ کو، بیکاز انویسٹمنٹ جو ہے وہ کوئی جذباتی چیز نہیں ہوتی، وہ بڑی آپ نے سوچ سمجھ کے اس کی پلاننگ کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے اور جو اکانومی کو سٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہی ہے، یہ ایک بڑا ایک اچھا میں سمجھتا ہوں کہ جیسچر ہے، بیکاز پریویسلی جو آتی رہی ہیں اس ٹرانزیشنری گورنمنٹس، ان کا فوکس صرف الیکشن پہ ہوتا تھا جی۔ تو اب چونکہ الیکشن بالکل شارٹلی نہیں آ رہا، تھوڑا سا اس میں بھی ٹائم ہے، تو جی، 8 فروری کو، جی، تو یہ بڑا ضروری تھا کہ اس حوالے سے جو اکانومی کو چیلنجز ہیں اس میں کنٹینویشن کی جائے اور مزید اس میں انپٹ ڈالا جائے۔ تو اس حوالے سے بڑی قابل قدر کوششیں ہیں پریزنٹ گورنمنٹ کی، اور پھر خاص طور پہ جو ایس آئی ایف سی ہے اس نے بہت فیسیلیٹیٹ کر دیا ہے اور آسان کر دیا ہے پروجیکٹس ڈھونڈنا، پروجیکٹس بنانا۔ تو اب یہ جو پریزنٹ انویسٹمنٹ آئے گی، یہ ساتھ ظاہر ہے کہ جو پریزنٹ ٹیکنالوجی ہے دنیا کی اس کو لے کر آئے گی۔ اب اس کے آنے سے جو ہمارا ٹیکنالوجی کا سین ہے وہ بھی امپروو ہوگا۔ صحیح۔ اور لوکل انویسٹر، لوکل بزنس مین انکریج ہوگا کہ اس سے ریلیٹڈ، بیکاز پوری ایک سپلائی چین بنتی ہے، ڈیولپ ہوتے ہیں، پوری ایک سپلائی چین ایمرج ہوتی ہے، اس سپلائی چین میں لوکل جو انویسٹرز ہیں، لوکل بزنس مین ہیں، وہ اس کے پارٹنر بنیں گے، تو اکانومی جو ہے انشاءاللہ امپروو کرے گی۔ صحیح۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ جیسے ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کو، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو، اسی طرح
لوکل انویسٹمنٹ کو بھی انکریج کرنا چاہیے بالکل ٹھیک. اور فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے بزنس کے اوپر جو ایز کریٹ کرنی چاہیے. جی ہاں پیس تو الحمدللہ ایز سے مطلب آسانیاں پیدا کرنی چاہیے ان کے لیے. تو لیکن وہ ایز جو ہے لوکل بزنس کے حوالے سے بھی جی اسی حوالے سے تو اس کے اوپر جو بہت سارے پریشرز ہیں, جو بہت سارے محکمے ہیں جو کہ اس کو تنگ کرتے ہیں, اور ان کی انرجیز جو ہیں وہ انسٹیڈ کہ اپنے بزنس کو فلرش کرنے میں لگیں, وہ ان سے نمٹنے میں لگ جاتی ہے. تو اس کو تھوڑا فوکس کرنا چاہیے. اور جو ٹیکسز ہیں, ٹیکس ریٹس ہم نے دیکھا کہ بہت ہائی ہو گئے بیکاز آف ہمارا وہ جو بیس ہے, ٹیکس بیس, وہی بڑا لمیٹڈ سا ہے. جی تو آپ نے لے دے کے یا تو سیلڈ کلاس کو یا جو ایگزسٹنگ بزنس میں لوگ ہیں جو کہ ٹیکس میں رجسٹرڈ ہیں ان کو ہی ٹیکس کرنا ہوتا ہے. اس وجہ سے ٹیکس برڈن بھی بڑھ گیا. جب ٹیکس برڈن بڑھ جاتا ہے تو ظاہر آپ کی انکم شرنک کر جاتی ہے, انکم شرنک ہو جاتی ہے تو پھر سیونگز اور انویسٹمنٹس پہ فرق پڑتا ہے. تو یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ ٹیکس بیس کو بڑھایا جائے, صحیح, جس میں ایک بہت بڑا سیکٹر جو ہے وہ ایگریکلچر سیکٹر ہے. ایگریکلچر جو ہے وہ ایک مین کمپوننٹ ہے پاکستان کی جی ڈی پی میں, لیکن وہ کنٹریبیوٹر نہیں ہے پاکستان کی ٹیکس کلیکشن میں. ٹھیک. اچھا, اس کو بڑا طریقے سے جو ہے نکال کے تو اس کو بنا دیا گیا 18th امینڈمنٹ میں کہ جی یہ پروونشل سبجیکٹ ہے. جی اب یہ بھی عجیب سی بات ہے, یعنی کہ اگر آپ نے سیلریز میں سے ٹیکس لینا ہے تو وہ فیڈرل سبجیکٹ ہے, اگر آپ نے بزنس میں سے ٹیکس لینا ہے تو وہ فیڈرل سبجیکٹ ہے, لیکن اگر آپ نے ایگریکلچر میں سے لینا ہے تو وہ پروونشل سبجیکٹ ہے. ٹھیک. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ڈسٹنکشن نہیں ہونی چاہیے. صحیح. انکم از انکم, جو بھی جس بھی سورس سے انکم ارن کرتا ہے اس کو ٹیکس ہونا چاہیے, اور اس کے اندر کوئی بائسز نہیں ہونے چاہیے. یہ بائسز ختم ہونے چاہیے. معیشت کے اندر جو ایکوالٹی آنی چاہیے, سب کو ایک طرح کی لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے. جی. اور امبریس کرنا چاہیے ٹیکنالوجی کو, کیونکہ اب ٹیکنالوجی ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہے تو ایکسٹرنل. آپ ٹیکنالوجی کی بڑھتی ہوئی جو تعداد ہے یا اس کی رفتار ہے اس کو روک نہیں سکتے, لیکن اس کو ٹیکنالوجی سے تو جس طرح بات کریں کہ فورن انویسٹمنٹ جب آتی ہے تو فورن کمپنیز اگر آئیں گی تو وہ ٹیکنالوجیز بھی لے کر آئیں گی اور اس سے ہم استفادہ حاصل کرنا اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں. اور لیکن اس کے علاوہ جو باقی بھی ہماری انڈسٹری ہے اس کو اگر آپ چاہتے ہیں کمپٹیٹیو ہو تو اس کو بھی جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے اس کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے. اور ہماری ٹیکسٹائل جو ہے اسی لیے ابھی تک سکسیزفل ہے کہ انہوں نے ریگولر انویسٹمنٹس کی ہیں ٹیکنالوجی میں, مشینری میں, اور اپنی کوالٹی کو بہتر بنایا. اسی طرح کی جو ہمیں انویسٹمنٹ چاہیے اپنے تمام بزنسز میں تاکہ وہ کمپٹیٹیو ہو سکیں باقی دنیا کے ممالک سے. جی بالکل. اور پھر جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے یہ کویت کی اور یو اے کی اور مڈل ایسٹ کی, یہ سارے مسلم ممالک ہیں. جی جی. تو اب ان کے ساتھ دیکھیں یہ صرف یہ کہہ دینا جی کہ مسلم برادر ہیں, تو برادر جو ہے نا وہ بھی کسی حد تک ہی برادر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, بزنس ہو رہا ہے, بزنس انٹرسٹ بڑے ضروری ہے. تو ایک بہت بڑی مارکیٹ جو ہے یہ حلال مارکیٹ ہے, کیونکہ یہ سارے ممالک میں ایک چیز کامن ہے, وہ حلال کے حوالے سے ہے. تو حلال سٹینڈرڈز کے حوالے سے پاکستان آپ کی پی ایچ ڈی بھی حلال؟ جی میری پی ایچ ڈی حلال مارکیٹنگ میں. آئی ایم دی فرسٹ پی ایچ ڈی ان حلال مارکیٹ ان دا ہول ورلڈ. جی جی. اس کے بعد پھر یہ زیادہ اسٹیبلش ہوا ڈسپلن. سر حلال مارکیٹنگ کی تو پورے یورپ میں بھی کہتے ہیں بڑی ڈیمانڈ ہے. اب تو بہت ڈیمانڈ ہے اور اب ریکگنیشن بھی ہو گئی ہے, بیکاز ایسے ہے نا کہ جو پاکستانی اور دوسرے لوگوں سے امیگرینٹ گئے ہیں باہر, وہ چونکہ روزگار کے لیے گئے تھے تو وہ بیچارے کمپرومائز کر لیتے تھے بہت ساری چیزوں میں. اب وہ اسٹیبلش ہو گئے ہیں اور اب وہ ایگزرٹ کرتے ہیں اپنی چوائس کو کہ بھی مجھے حلال چاہیے. تو اب جو فوڈ کمپنیز ہیں اور یہ جو انٹرنیشنل فوڈ ریٹیلرز ہیں یہ بھی انہوں نے بھی اپنے حلال سرٹیفائیڈ آؤٹ لیٹس کھولے ہوئے ہیں, جس سے آپ حلال میکڈونلڈ, حلال برگر اور سب کچھ لے سکتے ہیں. تو لیکن اس میں دو کام ہو سکتے ہیں. ایک تو حلال سرٹیفیکیشن کے حوالے سے ہو سکتا ہے کہ پاکستان جیسے ملیشیا ہے تو اس طرح ہی پاکستان بھی اس ریجن کو لیڈ کر سکتا ہے حلال سٹینڈرڈز کے حوالے سے. ٹھیک. اور تاکہ جو حلال سرٹیفیکیشن اتھارٹیز بنے پرائیویٹ سیکٹر میں بھی پبلک سیکٹر میں بھی, اور پھر ان کو گائیڈ کر سکتا ہے اور اپنی فرینچائز کر سکتا ہے دوسرے ممالک میں. دوسری یہ ہے کہ ہمارے پاس, ہم تو ایگریکلچر کنٹری ہیں جی, تو لائف سٹاک میں ہمارے پاس بہت سارے مواقع اور ایس آئی ایف سی میں اس پہ کام بھی ہو رہا ہے. اس پہ کام بھی ہو رہا ہے, 4 رکھے گئے ہیں شعبے رکھے ہیں, اس میں لائف سٹاک بھی ہے. تو وہ ہم ایک سورس بن سکتے ہیں حلال لائف سٹاک کے لیے فار دس ریجن. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں.
SIFC بڑا امپورٹنٹ ہے، اور ہم اس وزٹ کو بھی دیکھیں اگر پرائم منسٹر کے، تو اس میں یہی نظر آ رہا ہے کہ جو انویسٹمنٹس کی خبریں آ گئی ہیں کہ سرمایہ کاری ہوگی پاکستان کے اندر، تو SIFC ایک پر کیا حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے کہ SIFC کا جو ایجنڈا ہے اس کے میں سر فہرست اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایگریکلچر کا شعبہ جو ہے اس کا چناؤ نظر آتا ہے جی، اور یہ جو دورہ ہے نگران وزیر اعظم پاکستان کا سرمایہ کاری کے حوالے سے جی، جو MOUs مختلف جو اس پر مختلف شعبہ جات کے اندر، اس میں آپ دیکھیں گے تو فوڈ سیکیورٹی کا جو شعبہ ہے وہ بھی دراصل اسی کو ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ UAE کی طرف سے، کویت کی طرف سے اور دوسرے جو خلیجی ممالک ہیں وہاں سے ایگریکلچر کے شعبے کے اندر بھی پاکستان میں بڑی سرمایہ کاری جو ہے وہ آنے والی ہے، اور خاص طور پر جو لگ رہا ہے کہ بڑے پیمانے پر جو ہے وہ سب سے زیادہ مائننگ اور ایگریکلچر کے شعبے کے اندر جو ہے وہ سرمایہ کاری پاکستان میں آئے گی، اور اس میں بدقسمتی سے دیکھیں کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، لیکن اس وقت بھی جو ہے سابق جو حکومتیں رہی ہیں ہماری، ان کی پالیسیوں کے باعث 10 ارب ڈالر کا جو ہمارا امپورٹ بل ہے، اب وہ غذائی اجناس جو ہیں ان کی امپورٹ پر جو ہے، یعنی دوسرا بڑا آئل کی امپورٹ کے بعد دوسرا بڑا جو بل ہے وہ غذائی اجناس کی جو امپورٹ ہم کر رہے ہیں اس پر جو ہے وہ خرچ ہو رہا ہے۔ تو اس سے یقیناً جب پاکستان میں ایگریکلچر کے شعبے کے اندر، لائف سٹاک کے شعبے کے اندر جب انویسٹمنٹ آئے گی، فارن انویسٹمنٹ آئے گی، تو اس سے نہ صرف ہماری جو اپنی غذائی ضروریات ہیں ملک کی، نہ صرف وہ پوری ہوں گی، بلکہ اس سے ہماری جو برآمدات ہیں، جو ہماری ایکسپورٹ ہے، اس میں بھی جو ہے وہ اضافہ ہوگا، اور خاص طور پر جو SIFC کا ایجنڈا ہے اس کے تحت ایک طرف پاکستان میں جو ہے اگر 100 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لائی جانی ہے، تو اس کے نتیجے میں یہ بھی منصوبہ تیار کیا جا رہا ہے کہ کس طرح ہم نے اس سرمایہ کاری کے نتیجے میں پاکستان کی جو برآمدات ہیں، پاکستان کی جو ایکسپورٹ ہے، وہ کس طرح اس کو بھی جو ہے وہ 70 ارب ڈالر تک جو ہے وہ لے جانا ہے، اور یقیناً جب پاکستان میں سرمایہ کاری کے ساتھ ٹیکنالوجی آئے گی، اور پھر اسی طرح جو ہے جن ممالک سے انویسٹمنٹ آئے گی انہی ممالک کو پھر یہاں سے ایکسپورٹ بھی ہوگی، اور اس انویسٹمنٹ کا سب سے بڑا جو فائدہ پہنچ رہا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے پاکستان سے فلائٹ آف کیپٹل جو ہے اس کا ایک بڑا رجحان تھا، اور اس سے کل بھی جو سرمایہ کاری ہوئی ہے پاکستان کی سٹاک مارکیٹ میں، اگر آپ دیکھیں تو اس میں لوکل جو انویسٹر ہے اس کے ساتھ ساتھ جو فارن فنڈ ہیں ان کی طرف سے بھی جو ہے وہ خریداری جو ہے وہ شیئر مارکیٹ کے اندر کی گئی ہے۔ تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پاکستان کی جو معیشت ہے، پاکستان کی معیشت کے حوالے سے جو معاشی اشاریے ہیں ان میں بہتری آئے گی، حتیٰ کہ اگر آپ دیکھیں تو IMF کی جو پچھلے دنوں جو آؤٹ لک رپورٹ آئی ہے اس میں بھی اس حوالے سے جو ہے وہ معاشی اشاریے بہتر ہونے کی نوید سنائی گئی ہے کہ اس مالی سال کے اختتام تک پاکستان کے اندر جو مہنگائی ہے اس کی شرح میں بھی کمی ہو سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو GDP ہے جو منفی میں جا چکی تھی ماضی میں پچھلے مالی سال کے دوران، وہ بھی اب جو ہے بڑھنے کا امکان ہے، اور 3% تک جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے، اور اس سے کے اثرات جو ہیں پھر نچلی سطح تک جو ہیں عام آدمی تک پہنچیں گے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری جو GDP ہے اس میں ایک بڑا جو شیئر ہے وہ ہمارے ایگریکلچر سیکٹر، بالکل، اور ایگریکلچر سیکٹر کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اس بار جو ہے وہ بمپر کراپ ہوئی ہے۔ تمام فصلیں جو ہیں، آپ رائس کی فصل دیکھ لیں، آپ کپاس کی فصل دیکھ لیں، آپ گنے کی فصل دیکھ لیں، آپ گندم کی فصل دیکھ لیں، تمام ہماری یہ جو اہم فصلیں ہیں، 4 فصلیں ہیں، ان میں بمپر کراپ ہوئی ہے، اور یقیناً اس سے ہماری جو معاشی صورتحال ہے اس پر واضح اس کے اثرات ہیں۔ جی بالکل، علی صاحب کیا کہیں گے اس پر؟ بالکل جو ہے چوئی صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں کہ بمپر کراپ ہوئی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ ہمیں ہر سال یا ایک سال چھوڑ کے اس سے اگلے سال آپ کو گندم امپورٹ کرنی پڑتی ہے،
اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ گندم تو یہاں پہ بڑی زبردست فصل ہے اور بہت زیادہ اس کا جھاڑ ہوتا ہے، لیکن جب یہ پہنچتی ہے منڈیوں تک یا فلور مل کے پاس پہنچتی ہے فوڈ ڈپارٹمنٹ سے، تو وہ بجائے اس بات کے کہ پسائی کریں وہ اس کو سمگلنگ اس کی کرنا شروع کر دیتے ہیں، چونکہ یہاں پہ جو ریٹس ہیں اس سے کئی گنا زیادہ ریٹ ان کو ملتے ہیں افغانستان میں یا 7 دیگر جو ریاستیں ہیں وہاں سے، تو وہاں تک یہ سپلائی جاتی ہے، پھر وہ آپ کی پوری ہرارکی جو ہوتی ہے وہ ان کے ساتھ مل کے وہ سمگلنگ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اب جب اس گورنمنٹ نے یہاں پہ پنجاب گورنمنٹ کی ہم بات کریں تو اس نے بڑا فوکس کیا اور جو سمگلنگ ہے اس کو روکنے میں بڑا کردار ادا کیا، اور پھر جو عسکری قیادت ہے انہوں نے جب اس چیز پہ فوکس کیا تو آپ کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کنٹرول ہوئی ہیں۔ تو آپ کو اگر آپ نے زراعت کو بہتر بنانا ہے، سمگلنگ روکنے کے لیے تو اقدامات کیے گئے، انہوں نے بہت بڑا زیادہ واضح اقدامات کر کیے دیا۔ گئے، وہ تو ظاہر ہے ڈالر کی سمگلنگ روکنے کے لیے بھی کام کیا گیا، پھر بجلی چوری کے لیے بھی بڑا کام کیا گیا، ڈالر کی قیمتیں نیچے لانے کے لیے بھی جس طرح اقدامات کیے گئے وہ بڑے قابل ستائش ہیں۔ 332 روپے پہ تقریباً ڈالر چلا گیا تو تھا، اب 280-85 پہ جو ہے وہ سٹینڈ کر رہا ہے، کافی زیادہ نیچے ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ساری چیزیں یہاں سے سمگل ہو رہی تھیں۔ میرا خود ایک وہ زمیندار گھرانے سے تعلق ہے، تو ابھی بھی بہت ساری جگہوں پہ آپ کو اس نظر آتا ہے کہ وہ پرانا جو آپ کا نظام تھا وہی چل رہا ہے، بلکہ میں لیے میں گیا تو وہاں پہ تو بیل گائے سے بھی وہ کھیتی باڑی کی جا رہی تھی۔ تو آپ دیکھیں نا کہ دنیا کہاں کی کہاں پہنچ گئی ہے، ایک سال میں 4 فصلیں لی جا رہی ہیں، اور ہم ابھی بھی 2 فصلوں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں، اور وہ جو بوائی کا طریقہ ہے، جو بیج ہے وہی پرانا ہے، تو اس سے آپ کو اس طرح کے نتائج حاصل نہیں ہوں گے۔ اب جو فوکس کیا جا رہا ہے SIFC کی جانب سے، اس کا بنیادی ٹیکنالوجی کے ذریعے اس کو آپ کو مزید بڑھایا جائے۔ میں اس دن بھی ذکر کر رہا تھا کہ میں جب اپنے گاؤں گیا اور گندم کی بوائی ہو رہی تھی تو وہ ڈرلنگ کر رہے تھے، تو اس سے ایک تو آپ کے اخراجات کم ہو رہے ہیں، اس سے ایک آپ کی فصل بہتر ہوگی، نتائج بہتر ملیں گے، اس کا جھاڑ بہتر ہوگا، آپ کی ٹائم کم لگے گا، جہاں پہ 40-45 من تھی وہ کہہ رہے تھے 60 سے 70 من کے درمیان چلی جائے گی، تو آپ کی کراپ جو ہے وہ سپر ڈوپر بمپر کراپ ہوگی جب پورے پاکستان میں اس طرح کی ٹیکنالوجی استعمال ہوگی، جدید آلات استعمال ہوں گے۔ تو دوسری ایک بات کر رہے تھے سر مبشر صاحب کہ بزنس مین جو ہے وہ بجائے اس بات کے فوکس کرے کہ وہ اپنے کاروبار پہ توجہ دے، وہ جو پریشر گروپس ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے ہمارے ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ آ کے بزنس مین کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں خود میرا چونکہ اس سے تعلق ہے، کاروبار بزنس ہے میرا چھوٹا موٹا، تو میں سارا دن بجائے اس بات کے کہ میں جا کے اپنے ورکرز کو دیکھوں، اپنے کام کو مزید ایکسپینڈ کروں، مجھے پتہ چلتا ہے فلاں ڈپارٹمنٹ نے آ کے ریڈ کر دیا ہے، فلاں ڈپارٹمنٹ نے آ کے بند کروا دیا ہے، فلاں ڈپارٹمنٹ کا نوٹس آ گیا، فلاں جگہ سے NOC نہیں مل رہا، آپ نے نئی جگہ پہ بزنس شروع کرنا ہے، وہاں پہ آپ کو 13 یا 18 قسم کے NOCs جو ہیں وہ لینا پڑنے ہیں۔ تو جب اس طرح کے پریشرز ہوتے ہیں تو آپ کا بزنس گرو بالکل نہیں کرتا۔ SIFC کا مطلب صرف یہ ہے کہ بزنس مین کو وہ جو سرمایہ کاری آئے گی تو ان کو سہولیات بھی دی جائیں گی، سہولیات دے، ایک ہی چھت تلے تمام NOCs جاری ہو جائیں گے، فوری طور پہ بزنس شروع ہو جائے گا۔ تو میں جب یہ چیف منسٹر پنجاب آئے تھے سید محسن رضا نقوی، انہوں نے بھی جتنے بھی NOCs رکے تھے پیٹرول پمپس کے وہ سارے جاری کیے، چونکہ آپ کے ہزاروں لوگوں کو وہاں پہ روزگار ملنا ہے، لوگوں کو ان لوگوں کے چولہے جلنے ہیں، تو آپ کو بجائے اس بات کے کہ لوگوں کے لیے مشکلیں پیدا کریں، آپ بزنس کے لیے آسانی پیدا کریں گے تو آپ کی انویسٹمنٹ آئے گی، آپ کا ملک جو ہے وہ بڑھے گا، پھولے گا، پھلے گا، لوگوں کے جو بزنس ہیں وہ بہتر ہوں گے۔ تو اگر آپ اس چیز پہ فوکس کریں گے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جا کے کاروباری طبقے کو تنگ کریں گے تو آپ کی ہر چیز جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جائے گی۔ جی بالکل، اس پر مزید بھی بات کریں گے، لیکن وقت ہو رہا ہے بریک کا۔ تیئیس دسمبر 2023 ملکہ ترنم میڈم نور جہاں کو ہم سے بچھڑے 23 برس بیت جائیں گے۔ ملکہ ترنم کی 23ویں برسی کے موقع پر PTV اپنی تمام تر محبتوں کے ساتھ انہیں خراج عقیدت پیش کرنے جا رہا ہے۔ 1 تا 23 دسمبر ہر روز 23ویں گھنٹے پر رات کے 11 بجے آپ دیکھ سکیں گے میڈم نور جہاں کا ایک یادگار نغمہ، صرف PTV ہوم پر۔
मुल्क में इस वक्त तवानाई का बहुत बहरान है जिसका हम सबको ख्याल करना चाहिए। इसकी बचत करनी चाहिए बिजली की, क्योंकि बचत होगी तो हमारा मुल्क रोशन और खुशहाल होगा। वेलकम बैक प्रोफेसर साहब। हम बात कर रहे थे, क्योंकि आपने हलाल मार्केटिंग के हवाले से जिक्र कर रहे थे कुछ देर कबल, तो फूड सिक्योरिटी के हवाले से भी जो है वो माहिदों के ऊपर जो है वो इन्वेस्टमेंट आएगी, तो कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए जी, ये तो पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने हर किस्म के रिसोर्सेज से माला माल किया हुआ, और बड़े कम इतने फॉर्चुनेट कंट्रीज़ होते हैं जिसमें इतने मौसम हैं और इतने मतनवे किस्म की ज़मीनें हैं और इतनी फर्टाइल ज़मीनें हैं और लोग मेहनती हैं। तो हमें तो बन जाना चाहिए था बड़ा देर पहले ही, फूड बास्केट बन जाना चाहिए था इस पूरे रीजन के लिए, लेकिन बदकिस्मती से हम तो खुद इंपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये कि अब जाग जाना चाहिए और स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ आना चाहिए। और इतना वेस्टेज है, फ्रूट्स में आप देख लें और वेजिटेबल्स में देख लें, ग्रेन्स में देख लें, वेस्टेज अगर हम कंट्रोल कर लें तो बहुत फ़र्क पड़ सकता है। अच्छा, फिर पैकेजिंग को इसमें लाना चाहिए। देखिए अभी तक हम फ्रूट्स और वेजिटेबल उसी तरह ही रेडियो पे बेच रहे हैं और उसकी कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, फिर उसकी कोई क्लीनिंग नहीं है। तो ये दुनिया तो इसमें बहुत ज़्यादा आगे जा चुकी है। तो इसके अंदर जो सप्लाई चेन है उसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। ये बिल्कुल ठीक बात है। पानी को ही देख लें अगर, तो हम सिर्फ पानी को स्टोर कर लें, नए डैम्स बनाने की भी हमें ज़रूरत है। जब पानी आ जाता है तो हम अमदाद तलब करते हैं जी कि सैलाब आ गया जी, फिर उसके बाद हम कहते हैं कि पानी की शॉर्टेज हो गई है जी। तो जो एक पूरी हॉलिस्टिक इसके ऊपर रीप्लानिंग और रिव्यूइंग की ज़रूरत है। सही। और फिर ये है कि जो मार्केट लेवल पे चीज़ें हैं उनको बेहतर करने की ज़रूरत है। अभी तक हम जो फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल्स की पैकेजिंग की तरफ नहीं आ सके और उसकी वजह से प्रोसेसिंग की तरफ से नहीं आ सके। ये जो अगर हम अपने अगर नॉर्थ वाली साइड पे चले जाएं तो आप देखें जो फ्रूट्स हैं, मेरा ख्याल है 50% से ज़्यादा वेस्ट होते हैं और वो आप टाइमली उसको प्लक नहीं कर सकते, टाइमली उसको प्रोसेस नहीं कर सकते, पैक नहीं कर सकते, और जब तक वो मंडियों तक आता है उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो ज़ाया हो जाता है। ठीक। फिर जो पैसे एक कंज्यूमर दे रहा है और जो पैसे एक ग्रोअर को मिल रहे हैं उसमें देयर इज़ अ वास्ट डिफरेंस, और वो उस डिफरेंस को कम करने की ज़रूरत है। एक ऐसी अच्छी सप्लाई चेन बनाने की ज़रूरत है जिसमें अब जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसमें तो ये सारा वेजिटेबल फ्रूट मीट ये सारा सुपर मार्केट्स में मिलता है, तो और अच्छी पैकिंग्स में मिलता है, अच्छे तरीके से मिलता है, जिसमें वेस्टेज कम है, जिसमें टाइम जो है वो कम लगता है और जिसमें ख़ास तौर पे मिडलमैन की तादाद कम है। सही। तो एक ऐसा मैकेनिज़्म हम भी डेवलप कर सकते हैं जी। फिर जैसे भी बात हो रही थी कि जो बिजनेसमैन है उसको रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत है। सही। बिजनेसमैन को आप ऑनरेबल बनाएं, बिकॉज बिजनेसमैन कंट्रीब्यूट कर रहा है टैक्सेस की सूरत में जी, और वो जितनी भी आपकी यूटिलिटीज़ है वो ख़रीद रहा है। हालांकि वो यूटिलिटीज़ के हम जिस तरह से वो ख़रीद रहा है, देखिए आप बल्क में जब भी कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो आपको चीज़ सस्ती मिलती है। तो जब बिजनेसमैन बिजली बल्क में ज़्यादा ख़रीदता है तो वो उसको दो गुना 4 गुना रेटों पे मिलती है कि तू ज़्यादा ख़रीद रहा है। सही। तो ये सारे जो चीज़ें इनमें ज़ाहिर है कि एकदम तो नहीं काम हो सकता, लेकिन इंडिविजुअली एक एक करके उसके ऊपर काम हो सकता है। सप्लाई चेन बेहतर बन सकती है, मार्केट मैकेनिज़्म इम्प्रूव किए जा सकते हैं और मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी पड़ेगी हमें फार्म्स में और एग्रीकल्चर में, जिससे हम फूड सिक्योर कर सकें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। खालिद कीम साहब, आप किस तरीके से देखते हैं, हम जब गवर्नमेंट के हवाले से बात करते हैं तो आपको याद होगा कुछ अर्सा कबल एक मीटिंग की गई पाकिस्तान के बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ, और फिर उस मीटिंग के असरात ये आए कि डॉलर की कीमत रुकी, उसके बाद इन्वेस्टमेंट आई। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बिजनेसमैन को जो है वो कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट देना होता है, तो उसके बाद ही जो है वो एक कारोबारी सर्कल जो है वो चलना शुरू हो जाता
دیکھیے کہ ہمارے آرمی چیف کے ساتھ پاکستان کی بزنس کمیونٹی کی، خاص طور پر لاہور اور کراچی کی جو بزنس کمیونٹی ہے، ان کی ملاقاتیں ہوئیں، اور ان ملاقاتوں میں آرمی چیف کی طرف سے آج جو بزنس کمیونٹی ہے، صنعت کار اور تاجر کلاس ہے، ان کو جو ہے ان کے جو تحفظات تھے ان کو دور کرنے کی یقین دہانی کی گئی، ان کو اعتماد دینے کی یقین دہانی کی گئی، اور جس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ عملاً جو اقدامات ہیں وہ اٹھائے گئے اور اکراس دی بورڈ اٹھائے گئے۔ اسمگلنگ میں ملوث جو لوگ تھے ان پر کریک ڈاؤن ہوا، ان پر ہاتھ ڈالا گیا، اور جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا آپ کو یاد ہے خالد صاحب، پروفیسر صاحب، ڈالر تو بات ہو رہی تھی کہ اب شاید 400 350 جو ایک افواہیں جو کریٹ کی گئی تھی، اور ڈالر کی جو سمگلنگ تھی افغانستان میں اس کو روکا گیا، آٹے کی جو سمگلنگ تھی اس کو روکا گیا، چینی کی جو سمگلنگ تھی اس کو روکا گیا، اور اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو ہماری جو یوریا کھاد تھی اب وہ بھی یہاں سے جو ہے افغانستان کے راستے وہ وہاں سے آگے تک جو ہے وہ سمگل ہوتی تھی، اس کو روکا گیا۔ اور اس کے پھر آپ نے اثرات بھی دیکھے کہ کس طرح جو جب غیر قانونی جو معاشی سرگرمیاں تھیں ان کو جو روکا گیا، تو پھر اس کے نتیجے میں ہمارا جو روپے کی قدر ہے اس میں کس قدر جو ہے وہ بہتری آئی، ڈالر جو ہے وہ نیچے آیا، اور اس کے جو اثرات ہیں پھر وہ عام آدمی تک بھی آئے۔ اثرات جو ہیں وہ منتقل ہوئے کہ پیٹرول کی جو قیمتیں ہیں ان میں ایک نمایاں کمی جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی کمی جو ہے وہ ماضی میں اتنی بڑی 40 روپے تک ایک وقت میں جو ہے وہ کمی کی گئی، اور اس کے ساتھ اب بھی جو ہے وہ کمی کا رجحان جو ہے وہ جاری ہے، اور یقیناً جب ڈالر نیچے آئے گا تو اس سے جو ہے تمام جو اشیاء صرف ہیں ان کی قیمتوں میں بھی جو ہے وہ کمی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو اس کے اثرات مجموعی طور پر پاکستان کی جو اکانومی ہے اس پر آ رہے ہیں۔ اور ایک اور بہت بڑا پاکستان کی اکانومی پر جو بوجھ تھا، جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ تھی، اس میں 6.5 ارب ڈالر تک جو ہے اس کا والیوم ہو چکا تھا، اور وہ بھی پاکستان کے جو وسائل تھے، جو ڈالر یہاں سے خرید کر جو ہے یہاں سے ہی پھر اس کو استعمال کیا جاتا تھا، اور چیزیں جو امپورٹ کی جاتی تھی وہ آگے پہنچتی نہیں تھی، اور پاکستان کے اندر ہی جو ہے وہ زیادہ تر استعمال، ان کو بھی جو ہے وہ ریگولیٹ کیا گیا ہے، تھوڑا اس کو محدود کیا گیا ہے تاکہ پاکستان کی اکانومی پر جو ہے اس کا بوجھ کم پڑے۔ اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو مجموعی طور پر جو پاکستان کی اکانومی ہے اس میں ایک بہتری جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ ہمارا جو ادائیگیوں کا توازن ہے اس میں بھی جو ہے وہ ایک امپروومنٹ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پاکستان کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں ان میں بھی جو ہے بہتری ہے، اور اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو اب ایک جمود کے بعد ہماری جو برآمدات ہیں ان میں بے شک تھوڑا انکریز ہوا ہے، لیکن انکریز کی طرف جو ہے وہ جانا شروع ہو چکے، بلکہ اس خطے کے اندر کل ہی میں دیکھ رہا تھا کہ چین، بنگلہ دیش، افغانستان، مالدیپ، نیپال، اس خطے کے جو ممالک ہیں ان کے ساتھ پاکستان کی جو ایکسپورٹ ہے اس میں 14% تک جو ہے وہ انکریز ہوا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور ہماری اکانومی کو اس ڈالر کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ ڈالر میں جب ڈالر کی جو قدر جو ہے وہ کم ہوئی ہے، قیمت کم ہوئی ہے، روپے کی قدر بہتر ہوئی ہے، اور جو فرق ہے انٹر بینک ریٹ کا اور اوپن مارکیٹ کا اس میں جو کمی آئی ہے اس سے ہماری جو ترسیلات زر ہیں جو پچھلے مالی سال میں جو ہے وہ نیچے آئی تھی، اوپر نہیں گئی تھی، ان میں بھی ایک بہتری اس لیے آ رہی ہے کہ اب پچھلا جو مالی سال تھا اس مالی سال میں 4 ارب ڈالر جو ہیں وہ براہ راست بینکوں کے ذریعے بھجوانے کے بجائے ہنڈی کے ذریعے بھجوائے گئے، اب اس میں جو ہے اس غیر قانونی سرگرمی میں بھی کمی آئی۔ بالکل علی صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں معاشی صورتحال جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے؟ عمر بھائی یہاں پہ مافیاز کام کرتے تھے، یہاں پہ مافیاز ڈالر کی سمگلنگ کے لیے تھے، یا آٹے کی سمگلنگ کے لیے تھے، یا گندم کی سمگلنگ کے لیے تھے، یا دیگر آپ کی جو اشیاء ہیں خرد و نوش ان کی سمگلنگ کے لیے۔ میں نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ آپ کی جتنی گندم فوڈ ڈپارٹمنٹ فلور ملز کو سپلائی کرتا ہے مارکیٹس میں آٹا بھجوانے کے لیے، اس کا میکسیمم 20 سے 25% مارکیٹ میں آتا تھا،
باقی آپ کا 75% جو تھا وہ اسمگل ہو جاتا تھا، وہ چاہے آٹے کی شیپ میں ہو جاتا تھا یا گندم کی شیپ میں، چونکہ وہ ریٹس کا بڑا ڈفرینس تھا. تو اسی طرح ڈالر جو تھا وہ آپ کو اوپن مارکیٹ میں ملتا ہی نہیں تھا، یہاں سے جیسے ہی مارکیٹ میں آتا تھا اس کو غائب کر دیا جاتا تھا. بلیک میں تو عسکری قیادت کو اس وقت یہاں پہ اپنا انٹرسٹ شو کرنا پڑا، اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح تمام چیزوں پہ امپلیمنٹ بھی کروایا اور وہ اسمگلنگ بھی رکوائی، پھر وہ قیمتوں کو بھی نیچے لے کے آئے. آپ دیکھیں اب ڈالر کا ریٹ بھی تھوڑا مستحکم ہو رہا ہے اور پچھلے تقریباً 2-3 ماہ سے وہ ایک جگہ پہ تقریباً رکا ہوا ہے. اسی طرح آپ کی جو آٹے کی اور گندم کی اسمگلنگ ہے وہ بھی رکی ہے، اس سے بھی آپ کی چیزیں بہتر ہوں گی. ہوتا یہ تھا کہ آپ کو گندم دی جاتی ہے سبسڈائز ریٹ پہ کہ آپ پبلک کو فیسیلیٹیٹ کریں، تو بجائے اس بات کے کہ آپ آٹے کی پسائی کر کے آپ اداروں کے ساتھ مل کے وہ جو مافیاز کا حصہ بنے ہوئے ہیں، کچھ اس میں کالی بیڑے ہیں، آپ ان سے مل کے تھوڑے بہت پیسے دے کے آپ اپنے کروڑوں کا منافع لیتے ہیں اور آپ پاکستان کے لوگوں کے لیے جو چیزیں ہیں وہ باہر بھیج دیتے ہیں. اس سے آپ کے ٹیکسز کا بھی لاس ہو رہا ہے، اس سے آپ کی پبلک بھی جو ہے وہ سفر کر رہی ہے، اور پھر ہم صبح ٹی وی پہ خبریں چلاتے ہیں کہ لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں آٹا لینے والوں کی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جب تک ان پہ کنٹرول نہیں ہوگا، فوکس نہیں ہوگا، تو آپ کے معاشی حالات میرا نہیں خیال بہتر ہو سکتے. جی بالکل سر، آج کے دن کا کوئی پیغام دے دیں. بس جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیغام یہی ہے کہ جو معاملات جیسے چل رہے ہیں بڑے ہوپفل ہیں، اور پاکستانی جو ہے ایک محنتی قوم ہے، اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے تمام وسائل دی ہیں، اور اس وقت جو ہماری قیادت ہے جو بے شک تھوڑے ٹائم کے لیے ہے لیکن وہ بالکل رائٹ ڈائریکشن پہ کام کر رہی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ چیزیں بہتر ہوں گی اور عام آدمی کی زندگی آسان ہوگی. جی بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. بہت بہت شکریہ خالد قیوم صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. بہت بہت شکریہ علی مسلم صاحب، آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین بالکل درست بات کی پروفیسر صاحب نے کہ ہمیں پر امید رہنا چاہیے. پاکستان کی معاشی صورتحال کے حوالے سے اگر بات کریں تو نگران وزیر اعظم کا دورہ متحدہ عرب امارات اور کویت جو ہے وہ انتہائی کامیاب جا رہا ہے، کیونکہ متحدہ عرب امارات کا دورہ ہو چکا ہے اور اچھی خبریں آ رہی ہیں. انویسٹمنٹ جب آئے گی تو ملک خوشحال ہوگا. مجھے اجازت دیں، دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.